बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जुलाई है, दिन है जुमेरात का। मौजूदा निज़ाम हुकूमत की दुकान बंद हो रही है। जो सौदा ये बेचने की कोशिश करते रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अब मज़ीद उसका ख़रीदार कोई नहीं है। इनके तमाम दावे झूठ साबित हो चुके हैं। अब मज़ीद इनको वक्त नहीं दिया जा सकता। इनको लाने वाले भी अब परेशान हैं और अब दूसरा रास्ता तलाश किया जा रहा है। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि जी अब फ़ौरी तौर पर ख़ान साहब को रिहा कर दिया जाएगा और उनको हुकूमत में लाया जाएगा। नहीं, अभी फ़ौरी तौर पर तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इनकी दुकान बंद समझिए। ये जो कहते थे हम बड़े तजर्बाकार हैं, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, आप देखिए क्या होगा। इनके आने के बाद अब तक ये हुआ है कि पाकिस्तान में बदतरीन महंगाई है, पाकिस्तान की तारीख़ की बदतरीन बेरोज़गारी है, मईशत कभी इतने बुरे हाल में नहीं थी। मुसलसल 4 साल 5वां बजट ही पेश कर चुके हैं और कोई समत नज़र नहीं आ रही किसी भी सेक्टर में। गर्दिशी कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं तबाही के, आप अंदाज़ा लगाइए। ऊपर से अमन अमान भी इनसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा। तो शहबाज शरीफ साहब जो कहते थे जी हमें अगर इतनी सपोर्ट मिल जाए इस्टेब्लिशमेंट की, 30% भी मिल जाए जो इमरान खान को मिली है, भाई 5 साल हो चले हैं, 5 साल जो आपको सपोर्ट मिली है, क्योंकि खान साहब के दौरे हुकूमत में ही आपको सपोर्ट मिलने लग गई थी। ख्वाजा आसिफ की बकौल कि जी 1 साल गुजरा था और कहा कि जी ले लो पंजाब, उसके बाद वफाक भी ले लो, फिर तो बीच में कोरोना आ गया, तो तब से आपके साथ सपोर्ट चल रही थी। तो क्या किया है आपने? अब चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ कि मुल्क के हालात क्या हैं और यहाँ हुक्मरान तबका या अशराफिया वो क्या कह रही है। अभी इस वक्त तमाम चैनल्स पर सबसे बड़ी बहस क्या हुई है? ब्लू पासपोर्ट, 8 लाइसेंसेस, वीवीआईपी ट्रीटमेंट, खैबर पख्तूनख्वा के सबको चाहिए। इसमें तहरीक इंसाफ तो है ही है, नून लीग भी है, पीपल्स पार्टी भी है, और अजीब लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं ये अजीब तरीके से। यानी इख्तियार वली साहब आए हैं और आकर कहने लग गए हैं कि जी देखिए ये इन्होंने क्या कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने, ये तहरीक इंसाफ वालों ने ये क्या कह कर आए थे, और देखिए ये ब्लू पासपोर्ट इसलिए ले रहे हैं कि बाहर जाकर असाइलम ले लें। ब्लू पासपोर्ट से कई ममालिक में आपको बग़ैर वीज़े के एंट्री मिल जाती है, वहाँ जाएँ, ब्लू पासपोर्ट सरेंडर करें और वहाँ पर असाइलम ले लें। ये इन्होंने किया है। भाई आपके साथ जो बंदा बैठा हुआ है नून लीग का, जिसको आपने साथ बिठाया हुआ है, वो भी इसमें शामिल है। और बाद में उसी शो में, मंसूर अली खान साहब के उसी शो में बैठकर वो इख्तियार वली साहब को सुनना पड़ता है कि उसको ऑडियो पे ली जाता है, वो कहता है जी मैं तो बिल्कुल हक में हूँ। इनकी नून लीग की खातून रहनुमा ने भी कह दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि बिल्कुल हमें ये मराद चाहिए, जब पंजाब वालों को मिल रही है, सिंध वालों को मिल रही हैं, और ये पहले से थी, 1988 से थी, अब हमें और ज़्यादा चाहिए। तो इसमें तहरीक इंसाफ के हों, पीपल्स पार्टी के हों या नून लीग के। अब गवर्नर को देखिए, पीपल्स पार्टी गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे हैं मैं तो दस्तखत ही नहीं करूंगा। ओ भाई वो मई के दस्तखत हो चुके हैं, पता नहीं 6 मई के 7 मई के हो चुके हैं, आप कर चुके हैं। किसको मामूम बनाते हैं आप? और आपके भाई हैं जो ये बिल पेश करने वाले हैं कि जिसमें सरकारी लाउंजेस में मुफ्त आपको ठहराया जाए, आपसे कोई टोल टैक्स ना लिया जाए, आपको इस्तिस्ना मिल जाए अदालती कार्रवाई से, आपके खिलाफ कोई सहाफ़ी बोल दे तो उसको गिरफ्तार करना पड़ेगा, 8 लाइसेंसेस आपको चाहिए गन्स के, आपको जनाब ब्लू पासपोर्ट चाहिए अपने लिए, शरीक हयात के लिए, बच्चों के लिए, ताहयात चाहिए, मजीद मराद चाहिए, जिसको चाहें आप बुला लें। यानी एक अजीब व गरीब आपने अपने आप को बना लिया, हर एमपीए, और उसमें सब शामिल हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से बिल पेश हो रहा है और उनका भाई गवर्नर है और वो कह रहा है कि जी नहीं मैं तो नहीं पास होने दूंगा, वो दस्तखत भी हो चुके हैं। अच्छा, गजट नोटिफिकेशन भी आ गया। फिर नून लीग के वहाँ पर बैठकर इख्तियार वली के साथ बैठे हुए हैं और बाद में कहते हैं जी मुझे तो पता ही नहीं था इख्तियार वली ने इस बिल के खिलाफ बात करनी है, इमरात के खिलाफ बात करनी है, ब्लू पासपोर्ट के खिलाफ बात करनी है, जी हमें चाहिए। सर बंदा पकड़ लेता है। उमर दराज गोंदल इतना ज़बरदस्त सहाफ़ी है, उसने अपने शो में बुलाया नासिर भट्ट साहब को, जो कि सेनेटर हैं नून लीग के और बरतानिया से आ गए हैं, बरतानवी शहरियत उन्हें छोड़ दी। क्या कुछ मिलता होगा सेनेटर बन के कि बरतानवी शहरियत छोड़ दी, वहाँ नहीं बने कोई मेंबर पार्लियामेंट, यहाँ आकर फौरी तौर पर ठग करके बन गए। क्या है ऐसी गिदड़ सिंह उनके पास, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं। तो नासिर भट्ट साहब जी नहीं होना चाहिए ब्लू पासपोर्ट। तो उमर दराज गोंदल को शाबाश है उस नौजवान साफ़ी को, उसने कहा जी आपके पास है? उनका है, एहलिया का है, मेरी फैमिली का भी है। भाई आप ब्लू पासपोर्ट रखते हैं, आप कहते किसी और को ना मिले, वाह वाह वाह, तो छोड़ दें ना लें। वो तो जी इसलिए कि मुझे जाना ना होता है, फलां होता है, मैं तो वो हूँ जिसने बरतानवी शहरियत छोड़ दी। बड़ा एहसान किया है आपने ये 25 करोड़ आवाम पर। आप ना बरतानवी शहरियत छोड़ के सेनेटर बनते तो मुल्क तो चल ही नहीं सकता था। मियाँ नवाज शरीफ साहब की पार्टी को आपने ज्वाइन किया हुआ है, वहाँ पर आप साथ उनके नज़र आते थे। आज आप यहाँ पर आकर
سینیٹر بن گئے ہیں. بہت بڑا احسان آپ نے کیا اس قوم پر, اس ملک پر. 78 سال میں ایسا احسان کسی نے نہیں کیا ہوگا, بڑی مہربانی. تو یہ تو بلو پاسپورٹ اور دیگر چیزیں, یہ تو آپ کا حق ہے جی. جتنا کام آپ نے کر دیا اس ملک کے لیے, جتنی بڑی قربانی دے دی آپ نے. پھر یہ کہ جی میں حق میں نہیں ہوں, میرے پاس تو ہے. بھائی جو چیز آپ لے چکے ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں, آپ دوسرے پر کیسے تنقید کر سکتے ہیں؟ آپ کے اپنے لوگ نون لیگ کے سارے ایم پیز اس میں شامل ہو, کہتے ہیں جب نے اس پر بہت بحث کی, بڑا دیکھا, تو سب کو یہ چاہیے. اور ملک کے حالات دیکھیے, یہ ہماری سیاسی اشرافیہ بلو پاسپورٹ کے مراد کے چکر میں پڑی ہوئی ہے, اور یہاں دہشت گردی پھیل رہی ہے, لوگوں کی جانیں لی جا رہی ہیں, سڑکوں پر جانا مشکل ہو چکا ہے. بلوچستان میں آپ دیکھیے 3 حملے ہوئے ہیں, اور 3 طرح کی دہشت گرد قوتیں اس وقت اکٹھی ہو چکی ہیں. اور رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ ہے ٹیلی ویژن پر کہ ٹی ٹی پی کو, بی ایل اے کو, ان کو جوڑا جا رہا ہے, اکٹھے ٹریننگ دی جا رہی ہے, اور اس میں اسرائیل بھی ان کو ٹیکنالوجی فراہم کرا ہے, اور سارا کچھ پیچھے بھارت کا رہا ہے ان کو اکٹھے کرنے پر. یہ رانا ثناء اللہ نے عاصمہ شرازی صاحبہ کے پروگرام میں یہ بات کی ہے. یہ حالات ہیں, تو آپ کا رسپانس کیا ہے؟ آپ کر کیا رہے ہیں؟ گورننس کے مسائل کہاں دور کر رہے ہیں آپ؟ کس سے بات چیت کر رہے ہیں؟ کون سی آل پارٹیز کانفرنس آپ نے بلائی ہے؟ کہاں متحرک ہوئے ہیں؟ شہباز شریف صاحب نے بلوچستان کے کتنے دورے کیے ہیں اور ملک سے باہر کتنے دورے کیے ہیں؟ ذرا یہ دیکھ لیں, ملک کے باہر کتنی دفعہ گئے ہیں. اور پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا اتحاد بلوچستان میں کیا گل کھلا رہا ہے. یعنی داعش, ٹی ٹی پی اور بی ایل اے تینوں کے ایک ساتھ حملے, یعنی ایسے لگتا ہے کہ کوارڈینیشن, اور یہ شاید پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں. یہ بڑی خوفناک بات ہے. یہ تمام چیزیں اب سامنے نظر آ رہی ہیں, اور ان کو رپورٹ کیا جا رہا ہے, بجائے اس کے کہ سب کو مل کر اس پر بٹھایا جائے, ایک فوکس کیا جائے کہ کیا ہم نے کرنا ہے, کیا ہماری اسٹریٹجی ہونی چاہیے, ساری پارٹیز کو اکٹھے کیا جائے. نہیں, اس حکومت کی واحد کارکردگی میں آپ کو بتاؤں کیا ہے. اگر آپ ان سے پوچھیں گے واحد کارکردگی کیا ہے, یہ آپ کو بتائیں گے کہ جی دیکھیں تحریک انصاف باہر نہیں نکل سکتی, ان کو کنٹرول کر لیا نا, کمال کر دیا ہے, ان کی یہ کارکردگی ہے. باقی کہیں گے جی دیکھیں ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا, لیکن اندر کھاتے انہوں نے جو کارکردگی اپنے لیے کی ہے وہ یہ نیب کی ترامیم کر کے اپنے کیسز ختم کروائے ہیں. انہوں نے نیب میں ایسی ترامیم کی ہے جی خان صاحب اندر ہیں, ان سے ملاقاتیں بند کی ہوئی ہیں, یہ ان کی کارکردگی ہے. کہ جی 3 سال ہو چلے خان جیل میں ہے, یہ ہماری کارکردگی ہے. ان سے ملاقاتیں بند کی ہوئی ہیں, ملاقات نہیں ہو سکتی. یہ ہے حکومت, یہ ہے ہماری طاقت. کوئی جلسہ جلوس نہیں ہو سکتا, کوئی احتجاج نہیں ہو سکتا. دفعہ 144 لگاتے ہیں, کہیں تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہیں, کچھ نہیں ہے. تو یہ ہے ہماری کارکردگی, یہ سب کچھ ہے. آپ دیکھیے جہاں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو روکا جائے گا, جہاں لوگوں کو, شہریوں کو باہر نہیں نکلنے دینا, اکٹھے نہیں ہونے دینا, تو آپ پھر ایک طرح سے دہشت گردوں کو روم فراہم کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹی تو ہو نہیں رہی. لوگ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتے, پروٹیسٹ نہیں کر سکتے, سڑکوں پر نہیں آ سکتے. تو پھر کیا ہوتا ہے, آپ دہشت گردوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہوتے ہیں. آپ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں آپ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے, احتجاج نہیں کر سکتے. تو دہشت گرد پھر پنپتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھا ہم تو یہی کہتے ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھ لیں آئین اور قانون کے تحت آپ کو کوئی اختیار نہیں ملے گا, آپ نکلیں گے, آپ کو پکڑ لیں گے, گرفتار کر لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. تو ہم تو ٹھیک ہے, ہم کیوں آئیں سسٹم میں, ہم کیوں یہ اس جمہوریت میں بلیو کریں, ہم کیوں اس سسٹم کا حصہ بنیں. اس طرح سے وہ نوجوانوں کے ذہنوں کو ورغلاتے ہیں اور معصوموں کی جان لیتے ہیں, اور یہ دہشت گردی اس کا ناسور پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں, ملک کے خلاف, ریاست کے خلاف, لوگوں کے خلاف, عوام کے خلاف, اپنے ہی لوگوں کو مارتے ہیں. اتنا ہی خوفناک فتنہ ہے. تو اس کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے؟ اکٹھے ہو کر کرنا ہے. ایک بیانیہ آپ نے بنانا ہے. آپ کو فرصت ہی نہیں ہے, بیرونی دوروں سے فرصت نہیں ہے, ہم نے جی یہ کر دیا, وہ کر دیا. وہ دیکھیں جی وہ تحریک انصاف فوبیا, خان کا فوبیا پچھلے 4-5 سال میں وہ لے بیٹھا ہے. بس اسی کے سینٹرک اپروچ ہے, اس سے باہر آپ نے کچھ سوچنا ہی نہیں ہے, عوام کے لیے کچھ خیال نہیں کرنا. بجلی ہے تو مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے, دعوے آپ جتنے مرضی سن لیں. اب اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت نالائق ہے, چور ہے, جھوٹی ہے, لیکن اپوزیشن بھی وہاں نالائق ہے, بلکہ بہت نالائق ہے. یعنی حکومت نالائق ہے خیبر پختونخوا کی تحریک انصاف کی, لیکن اپوزیشن جو ہماری نون لیگ کی ہے, جو پیپلز پارٹی کی ہے, وہ زیادہ نالائق ہے. یہ ہے جناب ان کا تجزیہ, یہ ان کو اب سمجھ آ رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب اور سندھ اسمبلی بھی پیچھے نہیں ہے, وہاں بھی ہے کہ بلو پاسپورٹ ملے گا, ایکسیس ٹو وی آئی پی لاؤنج پورے پاکستان میں ملے گا, اور بلو پاسپورٹ تو سابق جتنے بھی ممبر ہوں گے ان کے لیے بھی ہے. تو پنجاب بھی پیچھے نہیں ہے. تو یہ ان کو مراد چاہیے جی. ملک میں جو کچھ مرضی ہو رہا ہے, آگ لگی ہوئی ہے, تباہی ہے, بربادی ہے, ان کو کیا لگے؟ ان کی تو 5 انگلیاں گھی میں ہے نا. اقتدار آ گیا, مزے لو, وی آئی پی کلچر کا لطف اٹھاؤ. یقین جانیں
اتنی مجھے تکلیف ہوئی یہ بات سن کر. ڈاکٹر قیصر مغالی کہہ رہے ہیں کہ ہم سروے کرتے ہیں, پاورٹی سروے کرتے ہیں. یہ بڑے مشہور ماہر معیشت ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کراچی میں ایک کمرے میں 20 لوگ رہتے ہیں. ایسے ایسے لوگ ہیں کہ ایک ایک کمرے میں 20 لوگ رہتے ہیں, اور ان کا سارا سامان ہی ہوتا ہے کمرے میں, کیونکہ 20 لوگ ہیں. اور باہر سڑک پر یہ لوگ سوتے ہیں. ٹین ایج بچیاں, ہماری اس قوم کی بچیاں بھی کھلے آسمان تلے سونے پر مجبور ہیں. یہ ایک سب سے بڑے شہر کا حال ہے کراچی کا. اور دنیا میں لیسٹ لیویبل, یعنی جہاں بدترین حالات ہیں جن بڑے شہروں میں, 4 بدترین شہر زندگی گزارنے کے لیے, ان میں کراچی کا نمبر آ گیا ہے. پتہ نہیں 170 کے لگ بھگ شہروں کی فہرست جاری کی ہے, اور اس میں پھر کراچی بدترین شہروں میں شامل ہے. اتنی تکلیف ہوتی ہے. سب سے بڑا شہر ہے ہمارا پاکستان کا, سب سے بڑا شہر, اکنامک ہب, اور اس کے بارے میں آپ اعداد و شمار انٹرنیشنلی دیکھ لیجئے. یہ بات ہو رہی ہے انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کے بارے میں, یہ اعداد و شمار ہیں. تو کیا کیا جائے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ 42 شہادتیں ہو گئی ہیں یہ 4 دن میں, اور بجائے اس کے کہ پوری پولیٹیکل لیڈرشپ ایک نظر آئے. ہمیں اس وقت بحث کے لیے موضوع ملا ہوا ہے بلو پاسپورٹ. ایک دوسرے پر جناب فلاں نے کیا ہے, اس نے بھی لیا, اس نے بھی لیا, اس نے بھی لیا, مراد کے پیچھے سارے پڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں. لی سب نے ہوئی ہیں. یہ ہمارے شوز ہو رہے ہیں, یہ ہمارا اس وقت ایجنڈا ہے, یہ ہماری بحث ہو رہی ہے, ہمارا فوکس اس جگہ پر ہے, آپس میں لڑنے پر, بات کرنے میں, بحث کرنے پر. اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کیا ہے؟ دہشت گردی, معیشت. یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور اس پر کہیں ڈیبیٹ نہیں ہے, کہیں بات نہیں ہے, کوئی چکر نہیں. تو آپ مسئلے کو ڈسکس ہی نہیں کریں گے, اس کو مسئلہ ہی نہیں سمجھیں گے, آپ حل کیسے کریں گے؟ آپ مجھے بتائیے. اس طرف آپ کا دھیان ہی نہیں ہے. یہ احسان اللہ ٹیپو محسود ہیں, جرنلسٹ ہیں, اور یہ خراسان ڈائری ایک ادارہ ہے, وہ چلاتے ہیں نیوز کا. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت حکومت اور میڈیا, ان کو حقیقت کا اندازہ ہی نہیں ہے, زمینی حقائق کا اندازہ ہی نہیں ہے. ان سے رپورٹیں پوچھ لو تو کہیں گے سب ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور ایسی سٹوریز بنا دیں گے. یہ سمجھ نہیں رہے کہ معاملہ کتنا بگڑ چکا ہے, کتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے. یہ احسان اللہ ٹیپو ہیں, اور ان کو مختلف چینلز پر بلایا جاتا ہے, پاکستان کے ٹی وی پر آ کر یہ بتا رہے ہوتے ہیں, اور بڑی ریسرچ ان کی ہوتی ہے, یہ بتا رہے ہیں. پھر افغانستان نے اب پاکستان پر پھر حملے شروع کر دیے ہیں. یہ میں آپ کو لیٹسٹ بتا رہا ہوں. پہلے وہاں سے بندے بھیجو, اور اب افغان طالبان رجیم نے وہاں سرحد پر بھی پاکستان پر حملے شروع کر دیے ہیں. اس کا تو بھرپور جواب دے دے گا, لیکن دیکھیں نا کس طرح پاکستان کو انگیج کیا جا رہا ہے. اور وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ نون لیگ کے ہیں جلال خان, یہ کہتے ہیں یہ پوری نون لیگ پہ بھاری پڑ گئے ہیں, کیونکہ اختیار ولی صاحب پروگرام میں تھے منصور علی خان کے, وہاں پر ان کو جب لائن پر لیا گیا. یہ ممبر خیبر پختونخوا اسمبلی ہیں اور نون لیگ کے, مسلم لیگ نون کے ہیں جی, سب سے مشہور آپ سمجھ لیں وہاں جلال خان صاحب. انہوں نے کہا جی ہمیں تو برات چاہیے, میں تو اس بل کے حق میں ہوں, بالکل ہوں, ہمیں یہ سب چاہیے, اور یہ پہلے سے تھا, اس میں ہم نے تبدیلیاں کی ہیں, یعنی مزید مرات لے لی ہیں. اور اختیار ولی صاحب اپنا سموں لے کر رہ گئے ہیں. یہ سب ان کے لیے ہو رہا ہے. اس وقت جو خبر چند گھنٹے پہلے رپورٹ ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. افغانستان کی طرف سے بارڈر پر پھر فائرنگ کی جا رہی ہے, اور بھاری یعنی ہیوی فائرنگ اور ایکسپلوژنز اور دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں. یہ افتخار فردوس ARY پر اینکر پرسن ہیں, ڈیفنس انالسٹ ہیں, یہ رپورٹ کر رہے ہیں. ایک اور خبر ہے جی کہ چکوال واقعہ, جہاں پر ایک آسٹریلیا نژاد پاکستانی بچی وہ ماری گئی تھی, اس کے والد نے درخواست دے دی ہے DPO کو پولیس کے خلاف, اور DPO نے 3 دن میں انکوائری کا آرڈر کیا ہے. والد کہہ رہا ہے کہ مجھ پر خالی کاغذ سے دستخط کروا لیے گئے, کوئی ڈاکو نے فائرنگ نہیں کی تھی, پولیس نے پہلے فائرنگ شروع کی, اور اس کی زد میں آ کر بچی جاں بحق ہوئی ہے. اور یہ معاملہ بڑا ہائی لائٹ ہوا تھا, اور اس میں یہ کہ جی مجھ سے خالی کاغذ پر زبردستی دستخط کروائے گئے. معیشت کا سن لیجئے, وفاق کے اخراجات 17,000 ارب روپے تھے, 17,000 ارب روپے جو سال گزرا ہے, ان میں سے 900 ارب روپے بھی, 900 ارب روپے بھی, یعنی 1,000 ارب تو چھوڑی, 17,000 میں سے 1,000 بھی نہیں لگا, 900 ارب روپے تھے, وہ بھی ترقیاتی بجٹ میں نہیں پورے ہوئے. کیا پاکستان نے آگے ترقی کرنی ہے, ترقیاتی بجٹ ہی 900 ارب تھا, وہ بھی پورا نہیں لگا سکے, ادھر ادھر خرچ ہو گیا اللہ تعالیٰ میں. جیو کے بارے میں اپڈیٹ یہ ہے کہ جیو نے اپنے تمام اخبارات میں جنگ اخبار کے فرنٹ پیج پر چھاپ دیا ہے, ہم خلوص دل کے ساتھ استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں, آئندہ یقینی بنایا جائے گا کہ ایسی کوتاہی دوبارہ نہ ہو. جیو کے مالکان اور ایڈیٹوریل ٹیم نے معافی نامہ جنگ اخبار کے فرنٹ پیج پر چھاپا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ دوبارہ جیو نیوز کی نشریات بحال ہوتی ہیں نہیں, یہ معاملہ بھی چل رہا ہے. اب دیکھیے یہاں پر مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ حکومت کے ویژن کی سمجھ نہیں آ رہی.
تعلیمی نظام کی بات کر لیں، عجیب و غریب ہے. خود 3 قسم کے سکولز اب حکومت نے بنا دیے ہیں. ایک تو سرکاری سکولز ہیں جہاں پر بجٹ بالکل نہیں ہے کہ وہاں پر بجلی کے بل بھی نہیں ادا ہو رہے ہیں. دوسرا پرائیویٹ ایک سیٹ اپ بنایا ہے نواز شریف اسکول آف ایکسلنس، نواز شریف اسکول آف ایمیننس. اب ان میں حکومت کیا کر رہی ہے، فی بچہ اوسط 5,500 روپے دے رہی ہے کہ ٹھیکے پر اسکول دے رہے ہیں، جو چلائے گا فی بچہ اس کو 5,500 روپے دیے جائیں گے. یہ ہے نواز شریف اسکول آف ایمیننس. اس کے علاوہ پھر ایک اور سیٹ اپ دیا جا رہا ہے پرائیویٹ ٹھیکے پر، اس میں فی بچہ 800 روپے دے رہے ہیں. یعنی 800 روپے کا سیٹ اپ الگ ہے، سرکاری الگ ہے، نواز شریف اسکول الگ ہے. یہ سب سرکاری سطح پر چل رہے ہیں ٹھیکوں پر. 2 تو ٹھیکوں پر ہیں 800 روپے اور 5,500 روپیہ فی بچہ والا، اور باقی ایک سرکاری. تو مجھے بتائیے اس بچے کا کیا قصور ہے جو صرف سرکاری میں پڑھ رہا ہے؟ وہاں نظام کیا ہوگا؟ نواز شریف ایمیننس میں کیا ہوگا کہ نواز شریف کا صرف نام ہے اس لیے، اور باقی 800 روپے والے میں. یعنی ہر سطح پر الگ ہوگا نا. آپ نے تو پہلے تھا سرکاری، پرائیویٹ، مدرسہ، او لیول، اے لیول، فلاں، اس طرح کے ہائی اسکول. اب آپ نے اپنے اندر ہی سرکاری اسکولوں میں بھی تفریق پیدا کر دی ہے. تو کس طرح سے ہم کہیں گے ایک قوم بنیں گے؟ ایک ہماری سوچ ہوگی، ایک خیال ہوگا. ہم الگ الگ طرح کے یہ تعلیمی نظام سے الگ الگ طرح کی سوچ پیدا کر دیں گے اور ایک کیڈر پیدا کر دیں گے. یہ صلاحیت کیا ہے، یہ صلاحیت کیا. جو بچہ بالکل ہی سرکاری اسکول میں پڑھ رہا ہے وہ کہاں جائے گا؟ کیا اس کا مستقبل ہوگا؟ تو یہ چیز ہائی لائٹ کی ہے محمد عمیر نے، صحافی نے، بڑے زبردست صحافی ہیں، یہ چیزیں اس طرح کی سامنے لاتے ہیں. پاکستان میں گیس سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ 3,607 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے. یہ صرف میں گیس سیکٹر کا آپ کو بتا رہا ہوں، بجلی کا الگ سے ہے. اور اس پر آپ اندازہ لگائیے کہ بنیادی رقم یا واجبات 1,884 ارب روپے ہیں. بر وقت ادائیگیاں نہ کرنے سے جرمانہ یا لیٹ پیمنٹ سرچارج کی رقم 1,723 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے. داد دینی چاہیے شہباز حکومت کو، شاباش ہے. یعنی ویسے 1,884 ارب تو ویسے ہے نا واجبات، لیکن آپ نے سرچارج لگوا لیا ہے لیٹ پیمنٹ کی وجہ سے 1,723 ارب روپے. تو بہت خوب ہے. تو باقی اپنی چیزیں سیٹل کرنے کے لیے بڑی کوششیں ہو رہی ہیں. کل یہ ویڈیو بھی آ گئی، مریم نواز صاحبہ نے چند دن میں دوبارہ ملاقات کی ہے اسپیکر ملک احمد خان صاحب سے، اور اسپیکر صاحب کے کندھے جھکے ہوئے انداز بڑا ایسے مؤدبانہ اس میں نظر آ رہا ہے. مریم نواز صاحبہ کی باڈی لینگویج ذرا اگریسو نظر آ رہی ہے، وہ بات کر رہی ہیں کہ جس طرح شکوہ شکایت کوئی کر رہی ہوں. بہرحال تو ہوتا یہ ہے کہ ویسے تو دیکھا جائے تو اسپیکر کسٹوڈین ہوتا ہے ہاؤس کا، اس طرح سے کہ جی اپوزیشن بھی اور حکومت بھی ساروں کو لے کر اس نے چلنا ہوتا ہے. تو ایک طرح سے وزیر اعلیٰ جواب دہ ہوتا ہے، وہ ایگزیکٹو کی طرف سے ہوتا ہے، وہ جواب دہ ہے جمہوریت میں اسپیکر کو، لیکن یہاں اسپیکر ہی جواب دہ ہوتا ہے کیونکہ وہ انہی کے ووٹوں سے بنا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہاں الٹی چل رہا ہوتا ہے کام. تو بس دکھانے کے لیے میں اسپیکر تھے کہ جی آئیں حاضری دیں ادھر، مریم نواز صاحبہ کے پاس آئیں. تو خیر مریم نواز صاحبہ لگتا ہے کہ جو بھی معاملات تھے وہ سیٹل ہو گئے ہوں گے، اور وہ جو بیانات تھے اب ملک صاحب کو سمجھ آ گئی ہوگی، بلا لیا گیا مریم نواز صاحبہ کی طرف سے. تو باقی کچھ خدشات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ اس طرح پبلک اپیرنس نہیں دے رہی جس طرح وہ جاتی تھیں کالج یونیورسٹیز میں، مسلسل کہیں نہ کہیں ڈیلی نظر آتا تھا، کہیں دورہ کر رہی تھیں. وہ ابھی نہیں ہے. تو ابھی بھی ان کی صحت کے بارے میں کچھ خدشات ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیں. تو یہ باتیں ہو رہی ہیں لیکن نظر وہ آ رہی ہیں، مگر اس طرح سے ملاقاتیں کر رہی ہیں، کابینہ کو بھی چیئر کر رہی ہیں، مگر وہ ایکٹیویٹی جو شہر شہر جانا وہ ابھی ان کی طرف سے اس طرح نظر نہیں آ رہی. اب یہ جو میں نے حالات آپ کے سامنے رکھے ہیں، معیشت کا آپ دیکھ رہے ہیں کیا حال ہو گیا ہے، بجلی گیس کس طرح مہنگی ہے، مہنگائی اور بڑھ رہی ہے، حالات پھر ایران کے امریکہ کے پھر خراب ہیں، دوبارہ دوسرے دن مسلسل بمباری کی گئی ہے دونوں طرف سے. تو بڑے چیلنجنگ ہیں. پھر یہ حکومت پیٹرول بڑھا دے گی، تو کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی ہے. اب اس میں جس طرح کے حالات بن گئے ہیں تو اب ان حالات کو دیکھتے ہوئے آرمی چیف اس وقت جلال میں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جو دہشت گردی میں پاکستان کو دھکیلنے کی پھر سے کوشش ہو رہی ہے، کافی بہتری آ گئی تھی. تو اس پر اب آرمی چیف فیلڈ مارشل نے خطاب کیا ہے اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں نیشنل سیکورٹی اینڈ وار کورس کے فارغ التحصیل افسران سے خطاب کیا ہے. اور اس میں انہوں نے کہا ہے، ISPR نے بتایا ہے کہ فیلڈ مارشل آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ دشمن کو امن سے کھیلنے نہیں دیں گے، پراکسی عناصر کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی اور پوری قوت سے ان کو کچل دیں گے. فوج قوم کی حمایت کے ساتھ ان پراکسی عناصر کے ٹھکانوں کا خاتمہ یقینی بنائے گی. جنگیں میڈیا کی بیان بازی یا سیاسی نعروں سے نہیں بلکہ ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط سے جیتی جاتی ہیں. اب یہ غور کیجیے گا، یہ جو میڈیا ہے، میڈیا میں جو بھی باتیں ہوتی رہیں یا سیاسی بیان بازی ہوتی رہے، سیاست میں جو بھی ہوتا رہے، یہ انہوں نے واضح کیا ہے. سیاستدان سیاست کرتے رہیں، میڈیا اپنی بیان بازی میں لگا رہے جو کر رہا ہے.
تو یہ جنگیں میڈیا کی بیان بازی یا سیاسی نعروں سے نہیں بلکہ ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط سے جیتی جاتی ہیں۔ سیاستدان بلو پاسپورٹ کے پیچھے لگے رہے ہیں، میڈیا بلو پاسپورٹ ڈسکس کرتا رہے، اور پھر کیا ہوگا؟ ان کی توجہ یہاں ہے۔ پاکستانی مسلح افواج ملک کو درپیش بدلتے ہوئے سیکورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ SPR کی جانب سے جاری نامے کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بدھ کو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی NDU اسلام آباد میں نیشنل سیکورٹی اینڈ وار کورس کے فارغ التحصیل افسران سے خطاب کرتے ہوئے دو ٹوک انداز میں واضح کیا کہ دشمن انٹیلیجنس ایجنسیوں کی سرپرستی میں کام کرنے والے عناصر کو ملک کی امن اور معاشی استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ واضح ہے کہ غیر ملکی ایجنسیاں فل ایکٹیو ہیں اس وقت، دشمن ایجنسیاں وہ یہ سارا کچھ کروا رہی ہیں، اور سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کو قوم کے تعاون سے جڑ سے اکھاڑ پھینک دیا جائے گا۔ وہ میں نے آپ کو بتایا افغانستان سے سارا ہو رہا ہے، اور اب افغانستان کی طرف سے پاکستان پر پھر فائرنگ اور دھماکوں کی واضح رپورٹ ہوئی ہے چند گھنٹے پہلے۔ SPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جنگ کی بدلتی ہوئی نوعیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ پیچیدہ اسٹریٹجک چیلنجز سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے اسٹریٹجک بصیرت اور ادارہ جاتی پیشہ ورانہ مہارت ناگزیر ہے۔ یہ ہے جی ان کے وہاں پر خطاب کی تفصیل۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ مگر جانے سے پہلے آپ کیا سمجھتے ہیں جو بات سہیل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں، دیگر لوگ کہہ رہے ہیں، اور جو میں نے عرض کیا کہ ان کی دکان اب بند سمجھیے، کیونکہ ایسے ہی نہیں اب میڈیا میں وہ باتیں ہونے لگ گئیں جو پہلے نہیں ہوتی تھیں۔ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ وہ میڈیا جو نون لیگ کے خلاف کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا، اب وہ نون لیگ کے خلاف کیوں بولنے لگ گیا ہے، چاہے وہ رضا ڈار کیس کی صورت میں ہو، چاہے وہ اب یہ مہنگائی، بے روزگاری، لا قانونیت اور امن و امان کی صورتحال، معیشت کی تباہی، یہ سب باتیں جس میڈیا میں نہیں ہوتی تھیں، جن کو سرکاری اشتہارات ملتے تھے، اب کیوں ہونے لگ گئی ہیں۔ تو یہ بھی ایک اشارہ ہے، اور بھی بہت سے تجزیہ کار اس پر بات کر رہے ہیں۔ تو کیا آپ بھی سمجھتے ہیں دکان بند ہونے کو ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔